प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर विजिलेंट हैं। सिंध हुकूमत ने फिर फैसला किया कि जी क्रैक डाउन करें, जो कि हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूबाई वज़रा के हमरा, उसमें हमने कहा था कि जी हम क्रैक डाउन करेंगे और गंदम के जो है वो जो ज़खायर इजाफी ज़खायर जिन लोगों ने गैर आइनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, जो उनको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, कुछ लोगों के पास लाइसेंस होते हैं जिनके पास बगैर लाइसेंस के उनके खिलाफ क्रैक डाउन करें। उसमें 17 लाख टन जो है गंदम हमने रिकवर की है हुकूमत सिंध ने उस क्रैक डाउन के बाद। और ये क्रैक डाउन जो है उस पर जो है वो हुकूमत सिंध ने ये शुरू किया और 17 लाख टन एक बहुत बड़ी मकदार है जो कि हुकूमत सिंध ने उसको रिकवर किया है मुख्तलिफ होल्डर से। और उसके बाद जब वो मार्केट में हमने उसको भी इस तरह किया कि हम उसको सरकार जो उसको जब्त नहीं कर रही, सरकार जो सरकारी रेट है उस पर सरकार उनको कैबिनेट ने डिसीजन लिया था उसको उससे उसके उनको पैसे दिए जाएंगे, नहीं कि ना के मार्केट रेट्स। ये भी मेरे हिसाब से सरकार ने एक लीनियंट व्यू रखा थोड़ा कि जी किसी को नुकसान ना हो, लेकिन हम किसी को बहुत बड़ी सज़ा भी नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे। तो जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह गंदम रखी हुई है उनसे गुजारिश है कि वो अपने सरकारी गोदामों में दें या उन फैक्ट्रीज तक पहुँचाएँ, वरना अगर जो सरकार जो एक्शन लेगी फिर वो सरकार का एक्शन सख्त होगा। तो जब ये गंदम वापस आई जो रिकवर की, उसके बाद 13 रुपये पर केजी जो है वो रेट मार्केट में रिड्यूस हुआ है गंदम आटे का, जो कि पहले बढ़ चुके थे, उसमें 13 रुपये पर केजी को वो रिड्यूस हुआ है। और उसमें हुकूमत सिंध ने ये भी रखा हुआ है कि जी हम किसी भी सूरत में आटे की कीमत को बढ़ने नहीं देना, उसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम मुख्तलिफ फैक्ट्री ओनर से भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम गंदम को जो है वो उसकी शॉर्टेज को फेस कर सकें। दूसरा अहम इशू जो है वो आपको पता होगा कि एक डॉक्टर आकाश कुमार को जो है कुछ शरपसंदों ने और मुख्तलिफ उनके जो मोटिव से उन्होंने उनका कत्ल किया, जिसकी हुकूमत सिंध ने सख्ती से उसका नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर ने और वज़ीर दाखिला ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और पुलिस ने बहुत ही उम्दा तरीके से कार्रवाई की और 3 कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक कातिल का नाम है अनिल, एक का रामचंद और एक का सुरेश। ये तीनों कातिल जो हैं ये सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। मुलज़मान के कब्ज़े से असला, नकद रकम, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों की निशानदी भी इसमें की गई, वो भी रिकवर की गई है। और पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, बहुत ही उम्दा एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो कार्रवाई अमल में आई। जिनका नुकसान हुआ है ज़ाहिर है वो नुकसान वापस उनका नहीं किया जा सकता, एक कीमती जान गई। लेकिन आप देखें कि लोग किस तरीके से जो है इस तरह की वारदात करते, लेकिन हुकूमत सिंध ने जैसा नोटिस लिया और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की वो उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग गिरफ़्तार हुए। अभी उनके मज़ीद जो है सहूलतकार उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ पुलिस जारी करके बैठी हुई है और हिदायत की जा रही है कि कराची के हसास और पोश इलाकों में सिक्योरिटी और पुलिस गश्त मज़ीद बढ़ाया भी जाए और इन जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो तीसरा एक नहायत अहम इशू है वो आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक ख़िताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाज़ियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो ये शहीद और जो गाज़ी हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। हमारे मुल्क में आज हम जिस तरीके से सुकून के साथ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों के पास इस तरह के जवान मौजूद नहीं हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों में के पास सहूलियत नहीं है, आज उनके साथ क्या हशर हो रहा है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखें इस वक्त आपके अड़ोस पड़ोस में और हमारे बाकी जगहों पे देखें कि जो ममालिक जिनके पास फोर्सेस नहीं थी, आप अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, आप फ़लस्तीन का आप मिसाल देख लें, आप बाकी ममालिक का मिसाल देख लें,
کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کی، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرت ناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی۔ اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا، اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں، یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں، اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں، کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟ آپ نے چلو بیان تو دے دیا، اچھا بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے، آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں۔ تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا، لیکن خوش کون ہوگا؟ آپ کے اس بیان کے بعد بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی، انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا، اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا۔ اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے، یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یا BLA سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے، اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں۔ جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا،
میں تو کہوں 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہے تھے، وہ سارے غازی ہیں ہمارے۔ وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے، چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں، سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے، اپنے ایئر فورس کے جوانوں کے لیے۔ وہ سب دعا وہ سب غازی ہیں۔ یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے۔ تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے اور ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی، تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو، وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے۔ ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، بزنس لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو، اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس، ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں، پوری قوم ایک گلدستہ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں ایک قوم، ہماری پہچان ایک قوم ہے۔ جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی، یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے، ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا۔ واللہ عالم کسی کو کوئی خوف تھا، کسی کو کوئی ڈر تھا، آپ سب ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور دوائیں بھی ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے رول پلے کر رہا تھا۔ کوئی واٹس ایپ گروپ پہ کر رہا تھا، آپ صحافی بیٹھے ہوئے، تو کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا، ہماری پوری قوم نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی بھی ان شہداء کے لیے اس طرح کے ریمارکس دیں۔ اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک میسج برا جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے اختلافات، میں نے کہا ہیں، جب ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، بڑے وبانگ دہل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی مخالفت کی، بڑے وبانگ دہل کی۔ ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی، ڈکٹیٹروں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھل کے موقف رکھا، لیکن کبھی بھی ادارے کو، فوج کو، اور خصوصی طور پر اپنے شہداء کو کسی بھی حال میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سوچ بتاؤں کہ وہ ڈیووس میں تھے، ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے، ایک بھارتی صحافی نے ان سے پوچھا پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر، وہ میرے پرائم منسٹر ہیں، میں اس کے بارے میں کسی اور ملک میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اپنے ملک میں بات کروں گا اگر مجھے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنی ہو۔ تو یہ ہونا چاہیے سوچ کا طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پیغام کس طرح دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ میچورٹی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے اداروں سے جذبہ سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، مارشل اللہ کے خلاف جدوجہد کی، پرویز مشرف کے اس ایل ایف او کے خلاف جدوجہد کی جس میں کچھ پارٹیوں نے ایل ایف او کو سپورٹ بھی کیا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے
پرویز مشرف کو یہ بھی کہا کہ آپ وردی میں بھی رہیں اور صدر بھی بنے رہیں. کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں؟ ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کون کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جی وردی میں بھی رہیں اور آپ ساتھ ساتھ میں صدارتی عہدہ بھی سنبھالیں. پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. LFO کی جو 17th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آمریت کی مخالفت کرنا کوئی کسی بھی جمہوری آدمی کے لیے کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن آپ کسی ادارے کو اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور خصوصی طور پر ان کے شہداء کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، ہمارے دشمنوں کو کوئی موقع ملے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، بہت قابل احترام ہے، اور ان سے اپیل ہے اور پوری قوم کی ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ ایک قومی لیڈر کا آپ کے پاس ایک ہے، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. آپ برائے مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب کی اپیل پہ آپ اپنے بیانات کو واپس لیں اور ہمیں آگے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی قوم کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور وہ ادارے جو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جس میں کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کہ اس ملک کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت دی، کیونکہ اس ملک کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اس ملک کے پاس الحمدللہ بہترین آرمی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین نیوی ہے. ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے بھارت کے رائفل جہاز گرائے اور بھارت کو عبرتناک اور دردناک شکست دی، آج دن تک بھارت اس شوق سے نکل نہیں سکا. تو یہ ہماری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. یہ ہمارے فوجی جوان ہمارے بھائی ہیں، ان پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. یہ اگر سیاچین میں جو ہے وہ اپنے اس مائنس اس ٹیمپریچر میں جا کے بندوق لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہی لوگ اگر مختلف جگہوں پہ سخت گرمیوں میں اگر ریگستان میں تھر کے ڈیزرٹ میں یا کہیں اور چولستان میں یہ بندوق لے کے کھڑے ہیں تو یہ تنخواہوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ اس جذبے کے لیے کھڑے ہوئے. ہمیں اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے، اس جذبے کے لیے ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم ساتھ ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. باقی یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. ہمیں سب کو مل کے، کوئی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ جی کہ ہم لوگوں اپنی لائنز کراس کر لیں. ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. ملک میں مسائل ہیں، ملک میں چیلنجز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت کس طریقے سے آپ کے ہر فرنٹ پہ جو ہے پراکسیز مختلف ممالک کی آپ کو شکست دینے کے لیے دو چار ہیں. وہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو شکست ملے، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے آپ کی اور ہماری فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، سب نے مل کے کر رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. سب نے مل کے، ہماری بزنس کمیونٹی کی بھی، ہمارے فلنتھراپسٹ نے، سب نے مل کے اس پاکستان کو آگے کر کے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں. ہم اس کو ڈیویژن میں چھوڑ دیں کہ کوئی کون سی پولیٹیکل پارٹی کا ہے. میں یہ بھی نہ چھوڑوں کہ جی آپ MQM کے ساتھ میرے اختلاف کتنے ہیں، میری پارٹی کے یا PTI کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، یا کسی جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں. سب کو ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز میں ہمیں سب نے ایک ہونا ہے. ٹھیک ہے، سیاست ہوتی رہے گی، اختلافات ہوتے رہیں گے، ہماری آپس میں تلخیاں بھی ہوتی رہیں گی. کبھی اقتدار ہمیں ملے گا، کبھی اقتدار نہیں ملے گا. جب بھی اقتدار نہ ملے اور ملے، لیکن ہماری سوچ کم از کم اپنے سینسیٹیو چیزوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک ہونی چاہیے. مولانا صاحب کی اس تقریر کے بعد مولانا صاحب کے اوپر کیس بھی داخل ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے. شاید مولانا صاحب ناراض ہیں تو وفاقی سرکار کو ان سے نیگوسیشن کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے. اور انہوں نے ایک چیز کی جس کی میں نے پوری تمہید باندھی کہ جی بہتر ہے، میری ان سے گزارش ہے، التجا ہے اور ایک عزت کا رشتہ ہے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لیں. میرے خیال سے اس سے ان کے تعلقات میں اور اضافہ ہوگا. سر، قوم مہنگائی سے بہت پریشان ہے اور یہ بھی منتظر ہے کہ کل وزیر اعظم ایک اور پیٹرول بم نہ گرا دیں. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم کریں یا کل اضافہ نہ کریں. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں اور انٹرنیشنل حالات میں سب کو کڑی نظر رکھنی چاہیے. مجھے یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے، لیکن مجھے یہ اتنازع ہے جو بھی فیصلے کریں گے وہ قوم کے
اور ملک کی اکانومی کو دیکھ کر کریں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول گرے گا تو ضروری طور پہ ہے کہ پاکستان بھی اس کو ان قیمتوں کو ریڈیوس کرے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی اور مزید گلف میں ٹینشن ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو اگر مہنگا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی جیب میں سے بھرے. اور جو بھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ساتھ فلیکچویٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ یا بڑھ رہی ہے یا کم بڑھ رہی ہے تو ان کو بھی بڑھانا پڑتا ہے, جب کم ہو رہی ہے تو ان کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. شریف صاحب یہ بتائیں کہ کل جو ہے ملرز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی پریس کلب میں, انہوں نے یہ کہا ہے سندھ حکومت کے بارے میں انہوں نے کم اور پنجاب حکومت کے بارے میں زیادہ کہا ہے کہ انہوں نے گندم کی غلط پالیسی دی, جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ 46 لاکھ گندم کی جو ہے بوریا وہ وہاں سے کسر کر افغانستان. کل وہ ملرز نے پریس کانفرنس کی. اور دوسری چھوٹی بات ہے, آپ کے پیچھے ہی تھوڑا 4 قدموں کے بعد باروٹا پیلس آتا ہے, اس میں ایک پٹیشن آئی ہے, آپ کے ساتھ قاسم نبی صاحب ہیں, ان کی امی کا نام بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ وہاں پر ماؤنٹا پیلس کے قریب ایک تعمیرات ہو رہی ہے جو کہ ماؤنٹا پیلس کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا رہی ہے. آج مختلف اخباروں میں رپورٹ بھی ہوا ہے. جی اس بارے میں آپ بتائیے. جی ارباب صاحب, جہاں تک آپ نے بات کی پہلی والی, اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ملرز جو ہیں, پنجاب گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی, سندھ گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی, اور اس میں یہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو بہت زیادہ میں سمجھتا لینینٹ پالیسی بنائی. ہم نے کسان کارڈ کے ذریعے لوگوں کو کھاد بھی مفت میں دی, ہم نے بیج بھی مفت میں دیا تاکہ لوگ کو انکریج کریں. پھر میں نے کہا کہ جو ہولڈرز تھے انہوں نے, ان کی یہ نیگلیجنس ہے یا ان کی لالچ ہے کہ انہوں نے جو ہے کوشش کیا کہ گندم کو جو ہے وہ کریں. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, چونکہ افغان بارڈر سیل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گندم پنجاب کے افغانستان گئی ہوگی. میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ سندھ سے گندم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پنجاب گئی ہے, یہ اس کے شواہد ہمیں ملے اور بہت بڑی تعداد میں گئی ہے. پھر ہمیں لاسٹ پریس کانفرنس میں کسی نے کہا کہ آپ نے پابندی کیوں نہیں لگائی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ہم کسی بھی کاموڈیٹی کی ترسیل کو یا اس کو ہم لوگ روک سکیں. جہاں تک دوسری آپ نے موہاٹا پیلس کی بات کی, موہاٹا پیلس والی بالکل پٹیشن آئی ہے اور اس پہ کورٹ نے جو ہے ان کو جو منع بھی کیا ہے. اور پہلے جو ان کو جو ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہیریٹیج کا, انہوں نے کوئی این او سی دی تھی, پھر انہوں نے این او سی اس کی کینسل بھی کی تھی. شاید وہ گراؤنڈ +3 میں جانا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خدشات ہے کہ موہاٹا پیلس جو کہ ایک بہت ہی تاریخی اس کی ایک افادیت ہے, ون آف دا ایک بیوٹیفل بلڈنگ بھی ہے, اور فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ہے وہ رہائش بھی ان میں آخری دنوں میں ان کی وہاں پہ تھی. تو موہاٹا پیلس کی ایک بہت بڑی افادیت ہے, اس پہ حکومت بھی ایکشن لے رہی ہے اور ابھی کورٹ نے بھی ان کو روک دیا ہے. راجپور صاحب, 1,72,000 سوری 1,72,000 ٹن. یس نہیں, میں سوشل میڈیا کے کسی بات کا جو ہے نا میں جواب نہیں دوں. جو آپ کا جب ٹی وی چینل خبر چلائے گا پھر میں جواب دوں گا اس کا. یہ بتائیے ایک دھرنا چل رہا ہے گزشتہ 20 دنوں سے بگرلو بائی پاس پہ دھرنا لگا ہوا ہے. سندھ کے 20 بچے ہیں جو ابھی تک مسنگ ہے, جس میں بریانی شامل ہے, اس کے لیے دھرنا تھا. ابھی 20-21 دن ہو گئے. کل انہوں نے بگرلو بائی پاس مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. کوئی بھی ٹریفک وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف آپ جانے نہیں دیں گے, سندھ اور پنجاب کے درمیان بارڈر ہے تو وہاں پہ اترنا ہے. وہ پریا کماری کب پنجاب ہوگی اور تو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے سندھ حکومت کوئی اقدامات لے رہی ہے؟ نہیں جی, پریا کماری والا جو واقعہ ہے اس پہ بہت ایک سینسیٹیو ایشو بھی ہے اور اس پہ بہت سارے لوگ اس پہ اپنا جو سرکاری موقف آ بھی چکا ہے. آپ نے آئی جی صاحب سے بھی کچھ دن پہلے شاید بات کی تھی اور اس سے پہلے بھی ساری بات چیت ہوئی ہے, تو اس پہ میرے خیال سے میں کامنٹ نہیں کروں گا. جو حکومت کے بس میں بات ہے, حکومت ساری چیزیں وہ کر رہی ہے. حمید صاحب, مصطفیٰ کمال اور انیس خان خانی صاحب نے وارننگ دی ہے کہ شہری حقوق دیں ورنہ فیصلہ کن جو ہے وہ مرگا ہونے جا رہا ہے اور بڑا زبردست قسم کا وہ دھرنا دیں گے. دھرنا نہ دیں ان کو بولیں. آپ نے بولا مصطفیٰ کمال صاحب کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ جی وہ بولیں دھرنا دیں, دھرنا نہ دیں ان کو بولیں ایک کام کریں, پہلے وفاقی وزارت سے استعفیٰ دیں, پھر آپ جو ہے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور اس پہ بائی الیکشن کروا دیتے ہیں, تاکہ پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو جو بھی یہ بات کر رہے ہیں ان کو بولیں کہ خاص طور میں ایم کیو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ روزانہ کہ صرف
اصل میں کیا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اور کوئی چیز بچی نہیں ہے, صرف یہ پریس کانفرنس اور پریس ریلیزوں کے ذریعے چل رہی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز. اور ان کو جب بھی ان کو کوئی کراچی کے عوام کے لیے بڑا کوئی درد رکھتے ہیں یہ لوگ, تو ان کو میری گزارش ہے کہ استعفیٰ دیں. پہلے وہ